أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله المولانا العظيم. تو جب اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کرام کے گروہ کو بھیجا یکے بعد دیگرے اور آخرکار نبی آخر الزماں کی پیشن گوئی بھی توریت میں آ چکی تھی اور قوم بنی اسرائیل کے علماء باخبر تھے اور وہ اس بات پر بھی متفق تھے کہ نبی آخر الزماں جب بھی آئیں ہم جو ہے ان کی شریعت کو ان کے احکامات کو ہم اپنائیں گے اور جو ہے ان کی آنے کی خوشخبری میں ہم ان کا استقبال کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، چونکہ ان کے دور ماضی سے انبیاء بنی اسرائیل کے گروہ نمودار ہوتے رہے اور خاندان نسل بعد نسل یہ سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا آ رہا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے بجائے بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو آپ کی بعثت سے ان لوگوں کے اندر حسد آ گیا، بغض آ گیا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو آپ نبی آخر الزماں جو ہیں آپ کی تشریف آوری جو ہو انہی کے قوم و ملت سے انہی کے حلقے میں اور قوم بنی اسرائیل کے اندر ہو، جبکہ یہ بنی اسماعیل سے مبعوث ہوئے. یہ ان کو نہیں بھایا تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله. تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو اللہ رب العزت، دیکھو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا اور وجود میں لا کر کے جب نفس کو آدم کے حوالے کیا اور اس نفس کے عوض ان کے اعمال اس کا عوض رکھا یعنی بدلہ. اگر اچھے اعمال کرو گے تو نفس کا بدلہ اللہ رب العزت بہتر دے گا. لیکن یہ جو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے نفس کو یعنی آدم کے حق کو اعمال کے عوض میں خرید لیا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے
इंसान के नफ्स को उसके आमाल के ऊपर मुनहसर रखा। कोई चीज़ हम अगर गहन रखते हैं किसी के पास, तो उसका हम जब तक एवज़ नहीं दे देते तो वो चीज़ हमारे को सुपुर्द नहीं होती। इस तरीक़े से हमने अपने नफ्सों को, अपनी ज़ात को गहन रखा है एवज़ आमाल के, नेक आमाल के। यानी आमाल, अब आमाल दो किस्म के हैं, एक है नेक आमाल, एक है बद आमाल। तो नेक आमाल करेंगे तो हमने जो चीज़ गहन रखी हुई वो नेक आमाल के बदले में मिलेंगी। अब अमल की तो दो किस्में हो गई। अच्छे अमल करोगे तो तुमने जो गहन रखी हुई चीज़ है वो तुमको मिलेगी। अगर उसके मुतज़ाद करोगे, बद अमल करोगे, तो वो चीज़ तो मिलेगी ही नहीं, लेकिन आप जो है वो बंदा चीड़ में आ जाएगा जिसके पास आपने गहन रखी, वो आपको किसी और चीज़ में मुब्तला कर देगा, या जो है आपको कोई सज़ा का मुस्तहिक बनाएगा कि नहीं। तो इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपने सुपुर्द में रखा है और उसके हक़ में इंसान के झोली में क्या डाला? अमल डाला। इंसान की झोली में क्या है? अमल है। अब अमल वो दो किस्म का है, एक नेक अमल, बद अमल। अगर नेक अमल करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके एवज़ में उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा, उसके दर्जात बुलंद करेगा। अगर बद अमल करेगा तो क्या होगा? जहन्नुम रसीद होगा। इसी तरीक़े से यहाँ पर उसी चीज़ को बताना है। आगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर पूरे तफसीर के बाद आपको बात समझ में आएगी। भी समझतरो भी यकफुर बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिह। तो उन लोगों ने क्या किया? अपने नफ्स के एवज़ में, बदले में क्या किया? अच्छे अमाल के बदले में कैसे बुरे मोल उन्होंने अपनी जानों के ख़रीदा कि अल्लाह के उतारे से मुनकिर हुए, इसकी जलन से कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से अपने जिस बंदों पर चाहे वही उतारे। तो गज़ब पर गज़ब है, सज़ा और हुए और काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब। यानी उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मबऊस होने के बाद तमाम चीज़ें उनको ज़ाहिर होने के बावजूद उन्होंने इनकार किया, और उनको चाहिए था कि वो खुश हों और खुशामदीद कहें। बजाय इसके खुश होने के उन लोगों ने कुफ्र किया, इनकार किया, और अल्लाह के रहमत को हासिल करने के बजाय अल्लाह का गज़ब हासिल किया। वो गज़ब, ऐसा गज़ब पर गज़ब। हम जैसे मिसाल देते हैं कि माल पर माल आ गया, इस तरीक़े उन्होंने गज़ब पर गज़ब मोल लिया काफिरों ने, मुनकिरों ने। बीसा फ़ेल ज़िम्मा बराए बताने वाला फ़ेल है, और माशया के माना है यानी वो चीज़ बड़ी ही बुरी है जो कि इश्तरौ बिही, ये लफ्ज़ शरी से बना है, और शरी जब ज़रब यज़रिबू से आता है तो बेचने और फ़रोख्त करने के माना देता है। जैसे वशरू बिसमनिन बख्सिन, यानी उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खोटी कीमत में बेचा। मैं यशरी नफ्सा, और बाब इफ्तिआल में आकर ख़रीदने के माना देता है। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इश्तरो शरो के माने में हैं, यानी वो चीज़ बुरी है जिसके एवज़ उन्होंने अपनी जानों को ख़रीदा। अब इसका मतलब ये होगा कि हर शख्स की जान गोया गिरवी रहन है, माल है, और इस पर आमाल का कर्ज है। यानी अपनी जो जान है वो रहन है, और इस पर आमाल जो है वो कर्ज है। अब इस बात को समझो। यहाँ पर कर्ज
ضروری ہے کہ نیک اعمال کر کے اپنی جانوں کو گروہ سے چھڑا لیں۔ اب ہم اپنی جانوں کو کیسے چھڑا سکتے؟ ہماری جان جو ہے اب کسی کے پاس کیا ہے؟ گروی ہے، رہن ہے، تو یہ رہن جان ہم کیسے چھڑا سکتے؟ نیک اعمال کر کے اپنی جان کو چھڑا سکتے ہیں۔ گویا نیک اعمال کر کے خرید لیں۔ ان بے وقوفوں نے بجائے چھڑانے کے اس کو سخت قید بنا دیا۔ رب فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر نفس اپنے اعمال میں گروی ہے۔ ہر نفس جو ہے، میں نے ابھی بتایا کہ ہر نفس جو ہے اللہ رب العزت کے پاس گروی ہے۔ کس کے عوض؟ اعمال کے عوض گروی ہے۔ سو داہنی طرف والوں کے ان کی مثال اس بے وقوف غلام کی سی ہے جو کسی کے ہاتھوں کچھ مال میں گروی ہو، یعنی کچھ مال میں کوئی غلام گروی ہو، وہ بجائے اس کے مال ادا کر کے اپنے کو چھڑائے تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ غلام کو کچھ مال دے کر کے اپنی جان کو، اپنے آپ کو اس سے چھڑا لے۔ اس مال کا انکار کرتا نہ کہ اس مال کا انکار کرتا پھرے کہ مجھ پر کچھ نہیں، اور یہ مالک دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ غلام اپنی اس حرکت سے قید سے آزاد نہ ہوگا بلکہ زیادہ گرفتار اور مستحق مار ہوگا۔ تو اس کو یہ چاہیے غلام کو کہ جو بھی مال ہے وہ دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کرے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہ غلام جو ہے ہمارا مالک جھوٹ بول رہا ہے، یعنی ایسا پروپوگنڈا کرتے پھرے گا تو ظاہر بات ہے مالک جو ہے اور اس کو زیادہ زد و کوب کرے گا اور وہ زیادہ زد و کوب کا حقدار ہوگا۔ ایسے ہی یہ لوگ ہیں انفسهم، تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ یہاں انفس سے مراد ایمان ہے، چونکہ ایمان نفس میں رہتا ہے اس لیے محل بول کر حال مراد لیا، اور آیت کے معنی یہ ہے کہ جس کے عوض انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا وہ بہت بری چیز ہے۔ اور دیگر مفسرین نے فرمایا انفس سے جانیں ہی مراد ہیں، اور اس کے معنی وہ کیسے جو اوپر بیان ہو چکے ہیں، یا یوں کہے کہ ہر انسان تاجر ہے۔ اب یہاں پر مثال سمجھیں، ہر انسان کیا ہے؟ تاجر ہے۔ زندگی دکان، سانس راس پونجی ہے، اعمال سودے جنہیں وہ سانس خرچ کر کے خریدتا ہے۔ شریعت ترازو، اس کے احکام حرام حلال مکروہ مستحب وغیرہ، یہ بانٹ ہے۔ بانٹ بولے تو وزن، یہ کیا ہے؟ وزن ہے۔ یہ مثال دے رہے ہیں۔ ہم ہر وقت تجارت کر رہے ہیں۔ ہم کیا ہے؟ ہر وقت تجارت کر رہے ہیں، کیونکہ ہر سانس میں کوئی عمل ضرور کرتے ہیں۔ انسان کی سانس ایسی نہیں ہے، اس لیے ایک ایک سانس جو انسان لیتا ہے اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اور اس میں بھی نیکی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی بدی ہے۔ لیکن اس لیے ہر سانس خالی نہیں ہے، بے مطلب نہیں ہے، تو ہر سانس کے اندر کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہے۔ جو سانس نیک عمل میں گزرے وہ نفع کا سودا ہے۔ جو بھی سانس ہم لیتے ہیں اگر نیک عمل میں گزرے وہ نفع کا سودا ہے، اور جو سانس برے عمل میں گزرا وہ نقصان کا سودا ہے۔ یعنی ہر سانس کا بدلہ ہم کو ملنا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ابھی میں نے کیا بتایا؟ عمل کے اوپر ہمارا نفس جو ہے
گروی ہے. تو ہم ذرہ بھی برابر بھی نیکی کریں گے تو اس کا بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر بھی گناہ کریں گے تو اس کا بدلہ ملے گا. گویا کہ ہم دنیا کے اندر گروی ہیں. اپنے آپ کو سمجھ لے، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں. اگر آزاد کر لینا ہے تو اس کے عوض ہم کو عمل دینا پڑے گا، وہ بھی نیک، تو ہم آزاد ہو گئے. بجائے نیک عمل دینے کے ہم اس کے عوض اگر بد عمل دے رہے ہیں تو ہم گرفت میں آ جائیں گے، ہم عذاب کے مستحق ہوں گے. بجائے اپنے آپ کو چھڑانے کے ہم اور اس کے اندر زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، جہنم رسید ہو جائیں گے. تو اب سمجھ میں آیا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم گروی ہیں، ہم رہن ہیں دنیا کے اندر، اور اس کا بدلہ جو ہے عمل. تو یہ جو ہے نیک اعمال اس کا بدلہ ہوگا، اور نیک اعمال اگر ہم کریں گے تو ہم اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے. گویا کہ دنیا کے اندر انسان جو ہے رہن ہے، اور اس کے عوض میں اپنے آپ کو اگر وہ چھڑوانا چاہ رہا ہے، اس سے آزاد ہونا چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو عمل کرنا ہوگا. عمل بھی کون سا؟ عمل کی دو قسمیں ہو گئی، ایک بد ایک نیک. اگر نیک عمل کریں گے تو آپ اپنے آپ کو اس گروی رہن سے چھڑا لیں گے. اگر نہیں کریں گے، بد عمل کریں گے، تو آپ جو ہے عذاب کے مستحق ہوں گے. تو لہٰذا دنیا کے اندر انسان کو چاہیے کہ اس کی جو زندگی ہے یہ اللہ کے پاس رہن ہے، اور اگر اس کو اس کا بدلہ چاہیے اور اس کو اس کا آزادی چاہیے تو اللہ تعالیٰ خود وعدہ کرتا ہے کہ ہم تم کو اس کا بدلہ اچھا دیں گے، اور اس کا بدلہ تمہارا جو ہے جنت الفردوس ہے. اور اگر اس کے برعکس کرو گے تو اللہ رب العزت تم کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. کیونکہ ہر سانس میں کوئی عمل ضرور کرتے ہیں. جو سانس نیک عمل میں گزرا وہ نفع کا سودا ہوا، اور جو سانس برے عمل میں گزرا وہ نقصان کا سودا. خیال رہے کہ گناہگار مسلمان گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور کافر دیوالیہ تاجر ہے. یہاں ان کے دیوالیہ ہونے کا ذکر ہے. دیوالیہ بولے تو پوری طریقے سے ختم، نیست و نابود، کچھ بھی نہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. انہوں نے کفر کے عوض جان کو خریدا یا بیچا. ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ جملہ بیس کا مخصوص بالزم ہے، جس سے ماں کی مراد ہے. یعنی وہ چیزیں بڑی بری ہے، کتاب اللہ کا انکار، اور یہ انکار بھی نادانی سے نہیں بلکہ بغیم، حسد سے. ان یکفروا کا فعل کا مفعول ہے، اس کے لفظ معنی بغاوت ہیں. چونکہ اکثر بغاوت حسد سے ہوتی ہے، اور حاسد آخرکار باغی بن جاتا ہے، اس لیے یہاں یہ معنی کیے گئے ہیں. تفسیر روح البیان. اور یہ حسد بھی کوئی دینی غبطہ نہ تھا، بلکہ اس بات کا تھا کہ ان ينزل اللہ اتارتا ہے، یہاں کے اللہ پوشیدہ ہے، کیونکہ حسد کا اللہ کو چاہتا ہے. من فضلی ہی، اپنا فضل. یہاں فضل سے مراد وہی ہے، کیونکہ وہی اپنی محنت یا استحقاق وغیرہ سے نہیں، صرف اللہ کی فضل و کرم سے ملتی ہے. علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے واقع ہو. کہ یہودی سمجھتے تھے کہ پہلے کی طرح نبی آخر الزماں بھی ہم بنی اسرائیل میں سے ہوں گے. اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ درجہ عنایت ہوا کہ آپ بنی اسماعیل میں سے تھے، اس پر یہ اسرائیلی جل گئے کہ یہ عہدہ ہماری قوم کو کیوں نہ ملا، اور اس جلن سے
کہ یہ انجام ہوا کہ فباؤ بغضب علی غضب، خدا کا غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ گویا یہ لوگ بازار عمل میں خریداری کرنے گئے لیکن اپنی حماقت سے اصل رقم بھی ہاتھ سے کھو گئے اور بجائے سامان کے غضب الہی کو لے کر آئے۔ خیال رہے کہ اس سے دو غضب مراد ہیں، بلکہ قسم قسم کے بے شمار غضب، جیسے کہ کہا جاتا ہے نور علی نور، یا اردو میں بولتے ہیں کہ فلاں کے پاس مال پر مال آ رہا ہے، یعنی بے شمار مال۔ بات یہ ہے کہ ان یہودیوں نے 4 قسم کے کفر کیے، اپنی کتاب کو بدل دیا، اور کیوں صرف اسی حسد سے قرآن کا پہچان کر انکار کیا، اللہ کے انتخاب سے ناراض ہوئے کہ فلاں کو نبی کیوں بنایا، ہمیں کیوں نہ بنایا، نااہل کو اہل اور اہل کو نااہل سمجھا، یعنی ہم خواہ کتنے ہی نالائق کیوں نہ ہو، نبوت کے ٹھیکیدار، اور بنی اسماعیل میں خواہ کتنے ہی علمی عملی کمالات ہوں، مگر نبوت کے لائق نہیں، کیونکہ وہ ہم سے نہیں، اور ان میں سے ہر کفر صدہا غضبوں کا ذریعہ ہے، لہٰذا وہ بے شمار غضب لے کر لوٹے۔ اب جبکہ وہ غضب الہی کی گھڑیاں اٹھائے ہوئے ہیں، پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور ہمیں چند روز غضب ہوگا؟ یعنی آج بھی جو ہے یہودی اپنے آپ کو کیا سمجھتے، یعنی اسرائیلی اپنے آپ کو کیا سمجھتے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم ہی حق پر ہیں، یہ وہ سمجھتے، اور یہ سمجھتے کہ اگر ہم نے کچھ باتوں کو اللہ کے انکار کیا تو ہم کو تھوڑی دنوں کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، پھر ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ لیکن یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آج کے جو یہودی ہے وہی نسل ہے، وہی اصل چل رہا ہے ان کا، آج وہی نظریہ ہے، آج مسلمانوں سے وہ جو بغض انا رکھتے ہیں یہ وہی وجہ ہے۔ ہاں، پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور ہمیں چند روز عذاب ہوگا؟ حق یہ ہے کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، عام کافروں کے لیے، یہ خاص ان کافروں کے لیے اہانت اور ذلت والا عذاب ہے۔ مہین ہون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ہلکا پن، آسان کام، اسی لیے ہین کہتے ہیں۔ اسی ہین سے کیا ہے؟ توہین ہو گئی بولتے نا، یعنی ایک دم جھڑکا دے جانا، نظر سے گرا کر بولنا، نظر میں گرا دینا، اسی سے توہین ہے۔ اس کا ذکر آسان ہے۔ ذلت اور رسوائی کو اسی لیے اہانت یا توہین کہتے ہیں کہ اس سے آدمی ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی کافروں کو ذلیل اور ہلکا کرنے والا عذاب۔ خلاصہ تفسیر، یہود نے قرآن اور صاحب قرآن کا انکار کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا اور قرآن کا بھی انکار کیا۔ یہود یعنی یہ اسرائیلی، کہ کیوں خدائے تعالیٰ جس پر چاہے اپنے فضل سے وہی اتار دیتا ہے، اور ہمارے خاندان کے لیے نبوت کو خاص کیوں نہیں فرمایا؟ یعنی ان کی یہ اندر جلن تھی، حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قوم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں اتارا، اور کلام اللہ ہمارے پاس، نبوت ہمارے پاس، یہ ان کا نظریہ تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں، تو حسد بغض ان کے اندر آ گیا۔ جب حسد بغض آ گیا تو وہ منکر ہو گئے، کافر ہو گئے، تو بجائے اللہ کے رحمت کے ان کے پر عذاب اور زیادہ عذاب پر عذاب کے وہ مستحق بن گئے، اور قیامت تک اسی جو ہے گمان کے اندر وہ چل رہے ہیں۔ ان بے وقوفوں نے وہ تجارت کی جس میں بجائے نفع کے غضب الہی کمایا۔ یہ تاجر ہیں، ان کی جان اصل پونجی ہے، اور ان کی بدعملیاں وہ مال کہ جو اپنی قیمتی عمریں
خرچ کر کے سودا بڑا ہی برا ہے، یا یوں سمجھے کہ ان کی جانیں رب تعالیٰ کے یہاں رہن اور قید تھی، جیسے ہماری جانیں اللہ کے نزدیک قید ہیں، لیکن اگر اچھے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس کا بدلہ اجر اچھا دے گا، لیکن اگر بد عمل کریں گے تو رہن کو چھڑانے کے بجائے کیا ہوگا، اور ہم گرفت میں آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا، رب تعالیٰ کے یہاں رہن اور قید تھیں، اور ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے ہماری نعمتوں کے عوض اپنی جانیں گروی کر دی ہیں، اب نیک اعمال کر کے چھڑا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ اپنی جانیں چھڑا لیں نیک اعمال کر کے، نبی کی بات مان لے، اللہ کے نور کو مان لے، اللہ کی کتاب کو مان لے، اللہ کی ہدایت کو مان لے۔ اللہ مستحق ہے وہ جس کو چاہے نبوت عطا فرمائے، جس خاندان میں چاہے نبوت عطا فرمائے، جس بندے کے اوپر چاہے جو ہے نبوت کا ذمہ سونپے۔ تو یہ تو ان کے اندر کی بات تو نہیں تھی، یہ اللہ کے سپرد کی بات تھی، لیکن وہ اس بات کے منکر ہو گئے، گویا کہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اب نیک اعمال کر کے چھڑا لینا، انہوں نے یہ تو نہ کیا بلکہ اس کے لیے اوندھی چال چلے کہ کفر پر کفر کیے، جس سے بجائے چھوٹنے کے اور زیادہ گرفتار اور مستحق غضب ہو وہ قہار ہو گئے، اور اپنے اس معاملے میں بڑے برے رہے۔ یا یوں کہ یہ سمجھو کہ انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پیشتر ایمان حاصل تھے، یعنی ان کو وہ ایمان کے اندر تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے قبل، اور ان کو قوی ایمان ان کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لائیں گے تو وہ جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور ان پر ایمان لائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور ان کو مانتے تھے کہ لیکن ان کے تشریف لانے پر انہوں نے الٹا بیپار کیا کہ کفر کے عوض ایمان فروخت کر ڈالا، لہذا اس بازار سے بجائے نفع کمانے کے غضب اور قہر کے پیشتار رہے، اپنی پیٹھ پر انہوں نے یہ غضب کا بوجھ باندھ لیا اور واپس لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت اور فضل کے حقدار ہونے کے بجائے اللہ کے غضب اور اس کے قہر کے مستحق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس بات کو خاص طور پر خیال میں رکھیں، ذہن نشین کر لیں کہ ہماری جانیں جو ہیں اللہ کے سپرد ہیں، اور ہم نیک اعمال کریں اور اس سپردگی کو اللہ کے حوالے کر کے نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس کا بدلہ اجراً عظیم ہم کو ملے گا، اور یہ جو ہے اجر ہم کو نیک اعمال کے بدلے اچھا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک ہدایت دے اور اعمال صالح کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔